अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम हमज़ा सिप्रा है। रमज़ान का महीना शुरू हुआ चाहता है। रमज़ान की क्या फ़जीलत है, क्या मकासद हैं और ये क्यों हमारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है, ये सब कुछ और बहुत कुछ जानेंगे आज के इस शो के अंदर। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मुफ्ती मोहम्मद शुएब सरवर साहब। आप आलम दीन हैं, स्कॉलर हैं और प्रोफेसर हैं इस्लामिक स्टडीज़ के। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब इस मुश्किल वबा की घड़ियों में स्टूडियो में तशरीफ़ लाने के लिए। मैं आपसे सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि चूँकि रमज़ान के महीने की आमद है, तो इसकी क्या हम किस तरीके से इसका इस्तकबाल कर सकते हैं, क्या इसकी फ़जीलत है और इसके क्या मकासद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मेहमान के आने से पहले उसके इस्तकबाल की तैयारियां होती हैं और इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी पूरी उम्मत मुस्लिमा ने इस अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुबारक और महबूब महीने यानी मेहमान इलाही रमज़ान मुबारक का इस्तकबाल हमेशा की तरह अल्हम्दुलिल्लाह ईमानी जज्बात के साथ किया। कुरान पाक हमारे लिए मशअल राह है, नूर हिदायत है। सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 183 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी इंसानियत पर, उम्मत मुस्लिमा पर बिलखुसूस रमज़ान मुबारक की फ़जीलत और मकसद को बड़े खूबसूरत अंदाज़ में, जामे अंदाज़ में बयान फरमाया। मशहूर कुरान पाक की आयत है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। या ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, कुतिबा अलैकुम, तुम पर फ़र्ज़ किए गए रमज़ान के रोज़े, जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे। और मकसद ये बयान फरमाया कि मकसद भूख बराए भूख नहीं, प्यास बराए प्यास नहीं, महज जिस्मानी अज़ियत मकसद नहीं, बल्कि मकसद है लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम इस रमज़ान के रोज़ों के ज़रिए से मुत्तक़ी और परहेज़गार बन सको। तो गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस माह मुबारक की मकसदियत को ही इसके इस्तकबाल का बुनियादी तरीक़ाकार अता फ़रमाया कि जो इसके मकसद को सामने रखेगा वही इसका इस्तकबाल भी करेगा, इसकी आमद के हवाले से तैयारी भी कर सकेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इस माह मुबारक की तैयारी, इसकी आमद पर इसका इस्तकबाल करना बग़ैर इसकी मकसदियत को समझे मुमकिन नहीं है। इसकी फ़जीलत को जब तक हम समझेंगे नहीं, इस्तकबाल मुमकिन नहीं। बिल्कुल। अच्छा शुएब साहब, रमज़ान की फ़जीलत के बारे में और रमज़ान का दरअसल मकसद क्या होना चाहिए हमारे लिए, ये ज़रा इसके बारे में थोड़ी सी आप अगर इस पर रोशनी डाल दें। जी, देखिए, रमज़ान मुबारक में दो चीज़ें हमें सामने रखनी चाहिए। पहली चीज़ तो है इसका मकसद क्या है, रमज़ान का, रोज़े का, क़ुरान का, तरावी का, एतिकाफ़ का, शब क़दर की तलाश का बुनियादी मकसद क्या है। वो मकसद है अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा हासिल करना, जो कि आज इन हालात में दुनिया के हर इंसान के लिए सबसे अहम तरीन मकसद होना चाहिए, रज़ा इलाही। बिल्कुल कि परवरदिगार आलम की रज़ा शामिल हाल होगी तो मुश्किलात दूर होंगी, वबाई अमराज से जान छूटेगी और हालात बेहतर होंगे। रमज़ान मुबारक की हर इबादत का मकसद रज़ा इलाही, और रज़ा इलाही का वसीला है तक़वा का हुसूल। जी। और तक़वे का हुसूल कैसे होगा ये भी अर्ज़ कर देता हूँ मैं। तो इस बुनियादी मकसद के साथ रमज़ान मुबारक की फ़जीलत को मद्देनज़र रखते हुए सवाब का हुसूल। तो हमारे यहाँ आम तौर पर सवाब के हुसूल को तो नुमाया हैसियत हासिल होती है कि नमाज़ पढ़ूँगा तो ये फ़ायदा होगा, रोज़ा रखूँगा तो ये सवाब मिलेगा, लेकिन मकसद के हुसूल की तरफ आम तौर पे मुसलमान की तवज्जो आज कम जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि अल्लाह पाक इस पैगाम को आगे आम फरमाए कि मकसद का हुसूल अव्वलीन तरजीह हो और फिर दूसरे दर्जे में सवाब का हुसूल भी हो। लेकिन इस जो रमज़ान का महीना आ रहा है, इसमें आप तकवा हासिल कैसे कर सकते हैं, उसकी क्या सोर्सेज हैं हमारे पास? जी, हमारे पास सबसे बेहतरीन ज़रिया है रमज़ान का रोज़ा। जैसे कि इस आयत में फरमाया गया कि तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम परहेज़गार बनो। अब परहेज़गार कैसे बनेंगे? देखिए, इंसानी जिस्म का सबसे अहम तकाज़ा, इंसानी नफ्स का सबसे बुनियादी तकाज़ा है भूख और प्यास को मिटाना। जी। इसलिए कि माहिरीन नफ्सियात इस बात को जानते हैं कि जब इंसान शदीद भूख और प्यास के आलम में हो और हालत इस्तरारी में हो, तो उस वक्त उसे सारी दुनिया की दौलत, सारी ख्वाहिशात उसके कदमों में लाकर ढेर कर भी दी जाएं तो कहेगा मुझे पहले खाना और पीना दो ताकि मेरी जान बचे। तो इससे पता चला कि इंसानी नफ्स का बुनियादी तकाज़ा है भूख और प्यास को मिटाना।
روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے اس انسانی سب سے اہم تقاضے پہ کیسے قابو پانا ہے۔ بالکل بھوک اور پیاس کی حالت میں کئی گھنٹے ایک مسلمان روزے سے بھوکا پیاسا رہتا ہے، اور وہ یقیناً سب سے چھپ کر کھا پی سکتا ہے، لیکن اپنے رب کو حاضر ناظر جان کر وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اور 1 دن 2 دن 3 دن پورا مہینہ وہ اسی بھوک اور پیاس کے ساتھ ایک مخصوص وقت کو گزارتا ہے۔ اس طرح اس کے اندر بھوک اور پیاس پہ قابو پانے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہی صلاحیت، یہی سیلف کنٹرول کی صلاحیت جو بھوک اور پیاس کے سب سے مشکل کام میں اس نے حاصل کر لی، اب یہی اس کی صلاحیت اور یہ جو پاور، ول پاور ہے، یہی تمام زندگی کے امور پر استعمال کرے گا۔ یعنی ایک انسان کا جی چاہتا ہے کہ میں جھوٹ بول کر کما لوں اور ملاوٹ کر کے دولت حاصل کر لوں، لیکن اس کے اندر ول پاور پیدا ہو جائے گی۔ اس طرح انسان میں ایک صلاحیت پیدا ہوگی جس کا نام تقوی ہے۔ اس تقوی کی وجہ سے وہ نیک کام میں آگے بڑھے گا، اچھائیوں میں آگے بڑھے گا، حقوق العباد میں آگے بڑھے گا، دیانتداری، عدل، انصاف، ایثار، سخاوت، کسب حلال، تمام اچھی خوبیاں اس میں پیدا ہوں گی، اور وہ تمام برائیوں سے، شرک سے، کفر سے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، ناپ تول میں کمی سے، کرپشن سے، سود خوری سے، تمام برائیوں سے، حقوق العباد غصب کرنے سے وہ اپنے آپ کو بچا پائے گا۔ تو بنیادی طور پر تقوی کی طاقت کی وجہ سے اس کے اندر یہ تمام خوبیاں پیدا ہوں گی اور خامیاں ختم ہوں گی۔ تو یہی ہے مقصد، طریقہ اور رمضان مبارک کے روزوں کا۔ اچھا، یہ کچھ ایک مشکل وقت گزر رہا ہے، ایک وبا کی مشکل گھڑیوں سے ہم تمام لوگ جو ہیں وہ گزر رہے ہیں، اور لوگ جو ہے جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ گھروں میں محصور ہو کے رہ گئے ہیں۔ اس ایک مشکل گھڑی کے جو ہے وہ گھڑیوں کے اندر ہم کیسے سمجھتے ہیں کہ رمضان کا جو ایک مہینہ ہے اس کو کیسے گزار سکتے ہیں ہم گھروں میں رہ کے؟ جی دیکھیے، ان حالات میں جب کہ ساری دنیا آج اس ایک وبائی مرض کی لپیٹ میں ہے، جی، آج کا زمانہ ساری انسانیت کو اپنی زبان حال سے ایک پیغام دے رہا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ جس خالق نے انسان کو پیدا کیا، اس خالق نے انسان کو آج اپنی ذات باور کروانے کا ایک موقع عطا کیا ہے، انسان کو سوچنے کا موقع دیا ہے۔ کیا بات ہے! انسان اپنی فطرت کی طرف لوٹ رہا ہے۔ بالکل، آج 300 سال کی ترقیاں بھی انسان کو اپنے گھروں سے باہر نہیں نکال سکتی۔ کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ گویا کہ انسان فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جس فطرت پر رب نے انسان کو پیدا کیا، آج انسان اسی فطرت پر واپس آ رہا ہے، اور انسان کی فطرت ہے اپنے رب کو ماننا، اپنے رب کے سامنے جھکنا، اپنے رب سے تنہائی میں راز و نیاز کی باتیں کرنا، اور یہ ماہ رمضان ہمارے گھروں کی تنہائیوں کو مبارک اور منور بنانے آ گیا ہے۔ ہم تو پہلے ہی گھروں میں تھے، اور گھروں میں رہنا بھی چاہیے ان حالات کے اندر، یہی ہمارا دینی، قومی، مذہبی تقاضا ہے، لیکن ہم گھر کی تنہائیوں کو رمضان المبارک کے ساتھ منور اور مقدس بنا دیں، کہ اپنے گھروں کے اندر رہ کے سب سے پہلی چیز کہ انفرادی اجتماعی توبہ کر کے اپنی خطاؤں پہ آنسو بہانا، اپنے رب کو راضی کرنا، اس سے رحمت کا سوال کرنا، اور پھر اس نے اصول ہمیں یہ بتایا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اب اللہ سے رحمت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ تم کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو ہم اوروں پر بھی رحم کریں، ایک تو اللہ سے معافی مانگنا، توبہ کرنا، اور پھر اس کے حقوق ادا کرنا، 5 وقت کی نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی، حقوق العباد کی ادائیگی کی پابندی، اور پھر انسانوں پر، مخلوقات پہ رحم کرنا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں ماہ رمضان کو گزارنے کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے، اور ان موجودہ مسائل کا حل بھی یہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شعیب صاحب، نوجوانوں کو کیا درس دیں گے کہ وہ اس پاک مہینے سے کیسے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں؟ جی، ماہ مبارک جو کہ پاکیزہ مہینہ ہے، اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اسی مبارک مہینے میں پاک کلام قرآن پاک نازل ہوا۔ روزہ نام ہی پاکیزگی کا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ روزے کے اندر انسان کو ول پاور دی جا رہی ہے، کس چیز کی؟ اب مجھ میں دیکھنے کی طاقت ہے، سننے کی طاقت ہے، سونگھنے کی طاقت ہے، بولنے کی طاقت ہے، سوچنے کی طاقت ہے، پکڑنے کی طاقت ہے، چلنے کی طاقت ہے۔ یہ جتنی پاورز ہیں، جتنے 5 سینسز ہیں، اس سے اوپر انسان کی عقل کی طاقت، عقل و خرد کی طاقت ہے۔ تو آج کے نوجوان کو جس ٹریننگ کی ضرورت ہے، یہ خداداد صلاحیتیں، جتنی گوڈ گفٹڈ، جتنی اللہ پاک نے یہ صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، ان صلاحیتوں کو اللہ رب العالمین کی امانت سمجھ کر استعمال کرنا،
اور رمضان ہمیں اس کا سبق دے گا، اس لیے کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں، بالکل، صرف روزے کی حالت میں بھوکا پیاسا رہنا روزہ نہیں، پورے سال کی ٹریننگ ہے آپ کی. بلکہ ہمیں اصول دیا، بخاری شریف کی غالباً روایت ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ او کما قال، کہ جو شخص روزہ رکھ کر بھی بھوک اور پیاس سے روزہ رکھ کر بھوک اور پیاس کے باوجود جھوٹ سے اور برائیوں سے نہیں بچتا تو اس کی بھوک اور پیاس سے اللہ کو کوئی غرض نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ روزہ رکھ کر میں نے صبح صادق سے غروب آفتاب تک بھوک اور پیاس تو برداشت کی، جی جی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نفس پرستی بھی کرتا رہا اللہ اکبر. اور اپنی ان خداداد صلاحیتوں کو میں اپنے مرضی سے اللہ رسول کے حکم کو چھوڑ کر استعمال کرتا رہا. تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک اسٹوڈنٹ کلاس روم میں چلا جائے لیکن کلاس روم میں جا کے سو جائے. کیونکہ میں الحمدللہ ایک بحیثیت استاد ہونے کے یہ مجھے شرف حاصل ہے، تو اگر طالب علم کلاس پورے گھنٹے میں سویا رہے گا تو وہ پورا سال ایک دن بھی چھٹی نہ کرے، لیکن اس سونے والے طالب علم کو علم کیا حاصل ہوگا؟ تو روزہ تو رکھا لیکن بھوک اور پیاس بھی برداشت کی، لیکن من چاہی زندگی گزاری. تو آپ نے فرمایا کہ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں، روزہ زبان کا بھی ہے کہ زبان سے غلط بول نہ بولا جائے، روزہ آنکھ کا بھی ہے کہ آنکھ غلط نہ اٹھے، روزہ کان کا بھی ہے کہ کان غلط نہ سنے، روزہ ہاتھ کا بھی ہے کہ کسی پہ ظلم نہ ہو، روزہ پاؤں کا بھی ہے کہ وہ کسی برائی کی طرف نہ لپکے، روزہ پیٹ کا بھی ہے کہ اس میں حلال جائے، روزہ دماغ اور دل کا بھی ہے کہ اچھی سوچوں سے اسے خوشبودار اور معطر بنایا جائے. تو یہی پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہی پیغام رمضان کا ہے، اور بالخصوص نوجوان طبقے کے لیے جو اپنی زندگی کا سب سے اہم ترین زندگی کا حصہ گزار رہے ہیں. اور اہم ترین اس لیے ہے کہ پہلے بچپن، لڑکپن، نوجوانی، جوانی، پھر پختہ عمر، پھر بڑھاپا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت جن 5 چیزوں کا جواب دیے بغیر کسی ابن آدم کے قدم میدان محشر سے نہیں اٹھ پائیں گے، ان میں سے ایک اہم ترین سوال ہوگا کہ بتاؤ تم نے جوانی کا زمانہ کیسے گزارا. تو آج اس عالم شباب میں قدم رکھنے والے نوجوان کے لیے گھر کی تنہائی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک رحمت کا ذریعہ بن جائے، ایک تحفہ بن جائے، ایک گولڈن چانس ہے، اور یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا. جو آج حالات ہیں ہم اس کے دوبارہ نہ آنے کی امید بھی رکھتے ہیں اور یقین بھی رکھتے ہیں. امید اس لیے ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں بلا شبہ مسائل ہیں، لیکن ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ آج گھروں کے اندر گناہوں سے بچ جاتا ہے. اچھا، اگلا میرا آپ سے سوال یہ ہے، چونکہ ایک پوری دنیا اس وقت برے معاشی ایک وقت سے گزر رہی ہے، اور اسپیسیفکلی وہ لوگ جو کہ غریب ہیں، جن کا کوئی اب چونکہ بڑی مشکل ہم وقت سے گزر رہے ہیں تو کوئی آمدنی کا کوئی خاص سورس نہیں ہے، تو کیسے سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کے تھرو ہم غریبوں کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ جی، اس ماہ مبارک کو تو ٹائٹل ہی ہمارے آقا علیہ السلام نے دیا ہے شہر المواسات، باہمی غم گساری، ہمدردی کا مہینہ. اس مہینے کے اندر الحمدللہ امت مسلمہ زکوٰۃ سے، صدقے سے، خیرات سے، ہر طرح سے تعاون کرتی ہے. اور بالخصوص آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، بالخصوص پاکستانی قوم جن حالات سے دوچار ہے، ہم دعا گو ہیں اللہ پاک آسانی فرمائے. اور اس آسانی کو لینے کے لیے ایک اہم عمل یہ ہے جو بحیثیت مسلمان اور پاکستانی شہری ہونے کے مجھ سمیت ہر پاکستانی شہری اور مسلمان کی بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق اور اپنے دائرہ کار کے مطابق جتنا ہو سکے اپنے معاشرے کے کمزور، غریب اور لاچار افراد کی خوب مدد کی جائے، اور دل کھول کے اپنی حیثیت کے مطابق. امیر ترین شخص اپنے سے نچلے طبقے پہ صدقہ کرے، اور جو غریب ہے وہ اپنے سے غریب پہ صدقہ کرے. تو اس طرح انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے جب یہ معاملہ ہوگا مخلوق پہ رحمت کا، ہمدردی کا، تو اس کے اثرات سے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ایسا خالق عز و جل ہے کہ اس کے لیے کرونا وائرس اور یہ وبائی امراض اس کی قدرت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. کوئی شک نہیں اس بات میں. اچھا، میرا یہ آپ سے سوال ہے کہ دیکھیں، میں نے میری خود کا یہ مشاہدہ بھی ہے کہ
بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس مہینے میں چونکہ آپ کی یہ فزیکلی بھی آپ جو ہے اپنی باڈی کو مینٹین کر سکتے ہیں اس کے تھرو، اس مہینے کے تھرو، اپنی ڈائٹ کے تھرو، لیکن میں اکثر نوٹس کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا. لوگ بجائے کہ اس مہینے میں اپنا جو ہے وہ ہاتھ روک کے کھائیں، وہ ذرا زیادہ اس چیز میں کر لیتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیسی ہماری روٹین ہونی چاہیے کھانے پینے کی، اور کیسے ہم اپنے اندر یہ جذبہ لے کے آئیں کہ ہم جو ہے باقی لوگوں کے ساتھ بانٹ کے کھائیں؟ جی کہ میں اس میں عرض کروں گا کہ رمضان المبارک پوری امت مسلمہ کے لیے ایک ایسا زبردست موقع ہوتا ہے اپنی روحانی تقویت کے لیے، ایمانی تقویت کے لیے، معاشرتی تقویت کے لیے، اور اسی طرح معاشی تقویت کے لیے مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. جی جی. اور ان تمام پہلوؤں کے ساتھ ساتھ جسمانی اور فزیکلی تقویت کے لیے. لیکن شرط یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کو سنت نبوی کے مطابق گزارا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. اور سنت نبوی یہ ہے، آسان سے ایک اصول عرض کرتا ہوں، کہ بھوک لگنے پہ کھایا جائے. ٹھیک ہے. بھوک لگنے پہ کھایا جائے اور کچھ بھوک رکھ کر چھوڑ دیا جائے. جب ہماری سحری اور افطاری اس پیٹرن پہ ہوگی، اس طریقے کی سنت کے مطابق ہوگی کہ بھوک تھوڑی سی بھوک چھوڑ کر ٹھیک ہے ہاتھ روک لیا بھی یہی جائے. ہے. جی یعنی چاہے سحری ہے چاہے افطاری ہے. اب یہاں یہ ہے کہ تمام طرح کی سموسے بھی آ رہے ہیں، پکوڑے بھی آ رہے ہیں، لسی بھی آ رہی ہے، شربت مشروب بھی آ رہے ہیں. وقت کی چونکہ قلت ہے، میں آپ سے ایک سوال جو ہے وہ بہت اہم سوال ہے، چونکہ عبادات کی بھی ہم بات کریں گے بیچ میں. تو تراویح نماز کیسے ممکن ہے، چونکہ لوگ جو ہیں وہ مساجد میں بھی جانے سے چونکہ اوائڈ کر رہے ہیں، تو تراویح نماز کیسے ممکن ہے گھر میں؟ دوسرا، با جماعت نماز جو ہے وہ چونکہ مرد حضرات گھروں میں ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں یا باپ بیٹا ہوتے ہیں، تو وہ کیسے با جماعت نماز ادا کر سکتے ہیں؟ کیا اس کی کنڈیشنز ہوتی ہیں؟ اور اعتکاف جو ہے، چونکہ رمضان کے آخری عشرے میں لوگ اعتکاف کا بھی خاص اہتمام کرتے ہیں، تو وہ کیسے ممکن ہے اس مہینے میں، اس مشکل وقت کے اندر؟ جی آپ کی اس بات سے 3 سوالات اٹھتے ہیں. میں وقت کی قلت کو سامنے رکھتے ہوئے خلاصے کے طور پہ ان کا جواب عرض کروں گا کہ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ صدر مملکت پاکستان انہوں نے تمام مسالک کے، تمام اسکول آف تھاٹس کے علماء کی متفقہ رائے سے جو 20 نکات پر مشتمل ایک طریقہ کار اور ضابطہ اخلاق دیا ہے پوری پاکستانی قوم کو. ہمیں بحیثیت مسلمان اور پاکستانی ہونے کے ان 20 نکات کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور ان شرائط کے ساتھ ساتھ رہتے ہوئے ہمیں 5 وقت کی نماز، تراویح، اعتکاف کی عبادات کو سر انجام دینا ہے. اب اس میں ان شرائط کے مطابق اگر کسی مسلمان کو اپنی ضعف عمری کی بنا پر، بیماری کی بنا پر، کسی چھوٹے بچے کو ان شرائط کے مطابق جب وہ مسجد میں جا کے ادا نہیں کر سکتے تو جب وہ گھر میں ادا کریں، تو اگر 2 افراد بھی ہیں تو تب بھی جماعت کروا لی جائے. کم از کم 2 افراد. جی کم از کم 2 افراد ہوں تو تب بھی جماعت کروا لی جائے، ایک امام اور مقتدی. اسی طرح تراویح کی نماز میں ان شرائط کے ساتھ جو آپ مسجد جا کے ادا کریں تو ان شرائط کا، فاصلے کا، تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے. ٹھیک ہے. اور جو لوگ گھروں میں ادا کریں تراویح، تو ان کے لیے سب سے بہتر ہے کہ کسی حافظ صاحب سے تراویح کی نماز کی امامت کروائی جائے. اپنے خاندان میں سب سے بہتر ہے. نہیں تو اگر کوئی حافظ صاحب کے ذریعے تراویح کی امامت ممکن نہیں تو پھر گھر میں جن کو قرآن پاک زیادہ اچھا اور زیادہ یاد ہو تو ان کی وہ امامت کروا لیں. اگر ایسا بھی کوئی ممکن نہیں تو پھر کم از کم درجہ ہے کہ جتنی نماز کے اندر ہمیں قرآن پاک کی آیات یاد ہوں، مثلا سورہ اخلاص ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، تو چاہے سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے ہی ہم تراویح کی نماز کو مکمل ادا کر سکتے ہیں. اور آخری چیز اعتکاف. تو اس میں یہ ہے کہ گھروں کے اندر اعتکاف کے لیے خواتین کا اعتکاف تو گھروں کی مسجد میں یا عارضی مسجد میں ادا ہو جائے گا. لیکن مرد کے لیے جو مسنون اعتکاف ہے، مرد کے لیے اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا شرط ہے. تو خواتین اعتکاف گھروں میں کریں، اور مساجد کے اندر بھی اعتکاف کو اور مسجد کے صورتحال کو دیکھ کر، ان حالات کو سامنے رکھ کر جو حضرات اعتکاف کریں تو اس میں عمر کا بھی لحاظ ہو، صحت کا بھی لحاظ ہو، اپنے درمیانی فاصلے کا بھی لحاظ ہو. ان سارے صورتحال کو سامنے رکھ کر اگر ایک شخص بھی کسی مسجد شرعی کے اندر اعتکاف کر لے گا تو پورے اس علاقے اور بستی کی طرف سے فرض کفایہ ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. جی یعنی ہم محض ٹھیک ہے ثواب اور دین پہ عمل کا جذبہ یہی مطلوب بھی ہے اور اللہ کی رضا کے لیے مقصود بھی ہے، مگر ان حالات کو سامنے رکھا جائے.
ٹھیک ہے، علماء کی ہدایات کو سامنے رکھا جائے، شعبہ ہیلتھ کی ہدایات کو سامنے رکھا جائے، ٹھیک ہو گیا۔ ان باتوں کو سامنے رکھ کے اس کو گزاریں گے مفتی انشاءاللہ۔ صاحب ایک آخری چونکہ ہم پروگرام کا چونکہ کنکلوژن نکال رہے ہیں اور کنکلوڈ کر رہے ہیں، تو ایک کوئی ایسی بات جو آپ ہمیں بتانا چاہیں، ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں۔ جی میں بس اپنی بات کو اختتامی صورت میں لانے کے لیے اتنا عرض کروں گا کہ ہمارے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، 2 احادیث آپ کی اجازت سے پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلی حدیث مبارک تو یہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے باقی تمام مسلمان محفوظ ہو جائیں۔ تو ہمیں زندگی ایسے گزارنی ہے کہ ہماری زبان سے، قول سے، فعل سے کسی دوسرے انسان کو کسی طرح کی کوئی بڑی چھوٹی ناگواری نہ پہنچے، اور کرونا وائرس جیسی مہلک اور وبائی بیماری جی جی جن ذرائع سے آج پھیل رہی ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ انسان خود ہے۔ بالکل بالکل۔ تو ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے ہمارے اپنوں کا اگر نقصان ہوتا ہے تو کبھی بھی ہم صحیح مسلمان نہیں بن سکتے۔ بالکل۔ اور دوسری حدیث اسی ضمن میں آپ نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جیسے ہم اپنے لیے عزت پسند کرتے ہیں، حقوق العباد کی ادائیگی پسند کرتے ہیں، صحت پسند کرتے ہیں، بہتری پسند کرتے ہیں، تو یہ ماہ مبارک رمضان مبارک اس کا بھی یہی تقاضا ہے کہ یہی اخوت، یہی محبت، یہی یگانگت اور سب سے بڑی بات یہی خیر خواہی۔ ہمارے دین کا خلاصہ خیر خواہی ہے کہ الدین یسر، دین آسان بھی ہے، لیکن الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو خیر خواہی چاہنا، محبت دینا اور ہر ایک احترام انسانیت، یہی ہمارے دین کا خلاصہ ہے۔ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب کہ آج کے اس موضوع پر آپ نے ہماری رہنمائی کی۔ جی تو ناظرین، یہ تھا آج کا شو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ میری طرف سے، UCP TV کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک ہو۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔